अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आज अप्रैल की 15 तारीख और आज के व्लॉग में बात तो इसी पे करनी चाहिए कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है 2 दिन बाद इस्लामाबाद में मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं, दूसरा दौर शुरू हो रहा है अमेरिका और ईरान के दरमियान। इस पे बात हम करेंगे, लेकिन इससे भी ज़्यादा अहम खबर जो पहले मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ, और वो ये है कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार आज 3 मुल्की दौरे पे पाकिस्तान से रवाना हो रहे हैं। वो 3 मुल्क कौन-कौन से हैं? सऊदी अरेबिया, तुर्किया और कतर। ये दौरा क्यों अहम है, किस लिए अहम है, इसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ। लेकिन इसके साथ ही आपको कहना है कि एक इन्फॉर्म्ड डिस्कोर्स के लिए ये डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म मैंने बनाया है, जहाँ पे आपके पास फैक्ट्स लेके आते हैं, थोड़ा एनालिसिस भी लेके आते हैं। अगर आपने अभी तक इसको जॉइन नहीं किया तो इसको जॉइन करें, ताकि हमारी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और आप भी इस डिस्कोर्स का हिस्सा बन सकें। तो पहले हम जो बड़ी खबर है पहले उसी पे बात कर लेते हैं, दूसरी खबर पे बाद में बात करेंगे क्योंकि वो तो सब आपने सुन ही ली है। लेकिन नई खबर जो है वो पहले आनी चाहिए, और वो यही है कि आज पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म जा रहे हैं 3 मुल्की दौरे पे, और ये इसलिए बहुत अहम है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने अनाउंस किया कि 2 दिन बाद मीटिंग होनी है, उसी मीटिंग के सिलसिले में ये दौरे हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि 2 दिन बाद शायद मीटिंग ना हो सके, और ये जुमेरात से बात आगे जुमे तक पहुंच सकती है। उसकी वजह ये है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का जो दौरा था ये वाला, ये 5 दिन का था। यानी बुध को उन्होंने जाना, बुध, जुमेरात, जुमा, हफ्ता और इतवार की उनकी वापसी थी। पहले ये तय हुआ था क्योंकि 3 मुल्कों में जाना है, तो 5 दिन वहाँ पे लगने थे। एक कॉन्फ्रेंस भी है तुर्की में, वो भी उन्होंने अटेंड करनी है अंकारा में। लेकिन अब ये जो दौरा तय होने के बाद जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है, जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि हम दूसरे राउंड के लिए तैयार हैं, इसलिए इस दौरे को मुख्तसर किया जाएगा, और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और उनका वफ़्द जुमे को वापस आ जाएगा। वफ़्द में ज़ाहिर है 3 पाकिस्तान की तरफ से टीम प्लेयर्स हैं। टीम पाकिस्तान जिसको कहना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार। ये तीनों मुसलसल इस फॉरेन पॉलिसी के महाज पे काम कर रहे हैं। और मैं आज किसी एक बड़े अहम ओहदेदार से बात कर रहा था, तो उन्होंने और वो काफ़ी क्रिटिक हैं इस हुकूमत के। वो कह रहे थे कि ये अल्लाह के काम है कि किससे वो क्या काम लेता है, और ये 3 लोग इस वक्त जो काम कर रहे हैं, इसमें ज़ाहिर है पूरे आलम के लिए, पूरी दुनिया के लिए, उनके अब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने की कोशिश हो रही है, जंग बंद करवाने की कोशिश हो रही है, और मईशत को मज़ीद ख़राब होने से बचाने की कोशिश ये तीनों लोग कर रहे हैं मुसलसल। और लेकिन इससे भी ज़्यादा जो बड़ी बात है, वो ये है कि जो कन्फर्म थी कि आलम इस्लाम की आपस में जंग शुरू हो जाएगी, वर्ल्ड वॉर 3 में कन्वर्ट होती या नहीं होती वो बात की बात थी। आलम इस्लाम की अपनी जंग शुरू हो जानी थी, जिसको आ, तारीख भी याद रखेगी, और ज़ाहिर है ये इन लोगों के नामा अमाल में भी जाएगी, इन तीनों के। और भी बहुत सारे लोग हैं इस टीम के अंदर, बहुत सारे लोग हैं फॉरेन ऑफिस के, GHQ के, इंटेलिजेंस एजेंसीज के, पार्लियामेंट के, कैबिनेट के। लेकिन ये 3 लोग वो हैं जिन्होंने आलम इस्लाम को जंग से बचाया, इसमें कोई शक नहीं है। और इसकी कदर पूरी दुनिया कर रही है, और पूरा इस्लामिक वर्ल्ड कर रहा है, मासवाए 1 या 1.5 मुल्क के। वो मुल्क भी कोई पूरा मुल्क कहना ही उनको फजूल बात है। तो इस बैकग्राउंड में ये वहाँ जा रहे हैं, और तुर्की में ये होगा एक वहाँ पे कॉन्फ्रेंस है, उसको अटेंड किया जाएगा। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरेबिया और मिस्र के दरमियान एक मीटिंग चल रही है, जो एक ब्लॉक बनने की जो बात हो रही है, उस पर मजीद बात होगी। और इसमें अभी बड़ी खबर आ रही है, मैं अभी आपको बता दूँ। उसमें जो पाकिस्तान के 15,000 फौजी सऊदी अरब पहुंच चुके हैं, किंग अब्दुल अजीज एयर बेस पे, जो बिल्कुल यूएई की सरहद पे है। तो इस और यूएई, बहरीन भी वहीं से करीब है, कुवैत भी करीब है, और यूएई भी करीब है। बिल्कुल उसकी सरहद पे दहरान सिटी जो है सऊदी अरेबिया का, उस पे है ये
کنگ عبدالعزیز ایئر بیس، جس پہ پاکستان کے لڑاکا طیارے، پاکستان کا ایئر ڈیفنس سسٹم، پاکستان کے میزائل اور پاکستان کے پائلٹس اور پاکستان کے فوجی اپنے ساز و سامان، اسلحہ، بارود، ہتھیاروں سمیت پہنچ چکے ہیں، مزید جائیں گے آہستہ آہستہ۔ تو اس سے اور یہ کنگ عبدالعزیز ایئر بیس وہ تھی جو پہلے امریکیوں کے پاس تھی، امریکہ کا یہ اڈا تھا جس کو پاکستان نے ٹیک اوور کیا ہے۔ تو اس سے آپ سمجھ لیں کہ اگلی تصویر کیا بننے جا رہی ہے، اور اس خطے میں یہ جو 4 ممالک کی میں نے بات کی ہے یہ کتنے اہم ہیں۔ اب آپ اس میں دیکھیں جو یہ وزٹ ہے، یہ ترکی اور سعودی عرب تو پاکستان اور مصر کے ساتھ ہیں، قطر کا وزٹ بھی ہو رہا ہے۔ تو کیا، یہ میرا سوال ہے، میرے پاس اس کی کنفرم انفارمیشن نہیں، اس لیے میں آپ کو وہ بات کروں گا جس کا مجھے پتا ہے۔ یہ قطر کیا یہ بھی اس بلاک کا حصہ بننے جا رہا ہے؟ اور اگر قطر بنے گا تو پیچھے کون کون سا ملک رہ جائے گا؟ تو یہ بڑی اہم ہے، لیکن قطر میں کیا ہوتا ہے یہ ہم ابھی دیکھیں گے۔ تو اور اگر ایران کی جنگ بند ہو گئی، ایران پہ پابندیاں ختم ہو گئی، تو کیا ایران بھی اس بلاک کا حصہ بن سکتا ہے؟ تو جو عرب ممالک کے خدشات ہیں ایران کی طرف سے، اس کو پاکستان گارنٹی کرے گا۔ پاکستان کی فوج کی موجودگی سعودی عربیہ میں، اس کے علاوہ پاکستان کے جو اچھے تعلقات ہیں ایران کے ساتھ اس وقت، اللہ کرے ایسے ہی رہیں، اور سعودی عربیہ کے ساتھ تو ظاہر تاریخی تعلقات ہیں اور بہت اچھے ہیں اس پہ۔ اب اگلی بات جو خبر بڑی ہے وہ یہ ہے کہ جو یو اے ای نے اپنے پیسے واپس لیے، اور میں نے آپ کو یاد ہے میں نے وہ خبر دی تھی اور سب سے پہلے دی تھی، تو کہ انہوں نے اپنے مانگے ہیں پیسے واپس، اور پاکستان نے فیصلہ کیا کہ ان کا جو قرض ہے ان کو لوٹا دیا جائے گا۔ وہ قرض جو پاکستان 6%، 6.5% شرح سود کے ساتھ ان سے لیا ہوا تھا، یہاں رکھا ہوا تھا اپنے فارن ایکسچینج ریزروز کو بہتر کرنے کے لیے، ہم وہ استعمال نہیں کر سکتے تھے، وہ ڈپازٹ تھا اور پاکستان کے اسٹیٹ بینک میں پڑا ہوا تھا جس پہ ہم ان کو سود ادا کرتے تھے۔ وہ واپس انہوں نے مانگا، پاکستان نے دے دیا، پاکستان نے کوشش کی نہ دیا جائے لیکن وہ دے دیا۔ اس کے علاوہ پاکستان کی کچھ اور اوبلیگیشنز تھی، پاکستان نے وہ بھی واپس کی ہیں۔ اب وہ واپس کرنے کے بعد جو پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزروز ہیں وہ کم ہو گئے ہیں، اس میں تقریباً 4.5-5 بلین ڈالر کا فرق آ گیا ہے، اور اس کے درمیان اتنا آ گیا فرق، تو کم ہو گئے وہ، کیونکہ پاکستان اپنا جو قرضہ صرف یو اے کا نہیں، کچھ اور پاکستان کے بانڈز بھی میچور ہو چکے تھے، وہ بھی ادا کرنے تھے، تو اس لیے تقریباً 4.5-5 بلین ڈالر، 5 بلین ڈالر تقریباً پاکستان ادا کر چکا ہے۔ اب سعودی عرب کے جو فائنانس منسٹر آئے تھے اس وقت جب ایران کا وفد یہاں پہ پہنچا تھا، اس دوران کچھ چیزیں طے ہوئیں، تو اب امید یہ ہے کہ سعودی عرب میں اس معاہدے پر معاہدہ باقاعدہ اس پہ سائن کیے جائیں گے، جس میں سعودی عرب پاکستان کو ایک پیکج ڈیل دے گا، جس میں جو ہمارے جتنے تقریباً مجھے جو میرے سورسز نے جو کہا ہے 3 بلین ڈالر سے لے کے 5 بلین ڈالر تک کا ایک پاکستان میں وہ ڈپازٹ رکھوائیں گے، اور یہ اس کے علاوہ ہوگا جو مزید وہ پاکستان کے ساتھ تعاون کرنے جا رہے ہیں، جس میں ڈیفرڈ پیمنٹ پہ آئل کی پرچیز ہے، اور پھر پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ ہے، سعودی انویسٹمنٹ، جس کے لیے ہم کوشش کریں۔ اسی سلسلے میں قطر میں بھی یہ بات ہوگی، اور قطر سے بھی پاکستان بہت سیریسلی اس چیز پہ ڈسکشن جاری ہے کہ کیا وہ اس بلاک کا حصہ بننا چاہتا ہے، اس ڈیفنس پیکٹ کا جو پاکستان کا سعودی عربیہ سے، یا الگ سے قطر کے ساتھ الگ سے ایک معاہدہ ہو، اور اس کے لیے پاکستان کو اور قطر کو کیا کرنا پڑے گا۔ تو ساتھ یہ ایک دونوں ممالک کے ساتھ یہ ڈیفنس کے معاملات بھی ہیں، لیکن ان تینوں ممالک کے ساتھ ایران کے ایشو پہ بات ہوگی، اور جو مذاکرات اب شاید جمعے کو شروع ہوں، جمعرات کی بجائے شاید جمعے کو شروع ہوں۔ میں شاید اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کنفرم ابھی نہیں ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنی بات کسی بھی وقت بدل سکتے ہیں۔ تو اس میں جو شروع ہوگا جمعے کو، اگر مذاکرات ہوئے تو لگتا یہ ہے، امید یہ ہے کہ وہ فائنل ہوں گے، اور پھر کسی نہ کسی معاہدے پہ پہنچا جا سکے گا۔ اگر معاہدے پہ نہ پہنچا جا سکا تو کم از کم ایک سٹیپ آگے چلے جائیں گے جہاں پہ بات چھوڑی گئی تھی، اور اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو خود ہی کہہ دیا کہ وہ نہیں آ رہے۔ تو جمعے کو پاکستان کے جو پرائم منسٹر وہ بھی واپس آ جائیں گے، اور ڈپٹی پرائم منسٹر بھی واپس آ جائیں گے۔ اس بات کی کنفرمیشن نہیں ہے
کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی ان تمام ممالک کے دورے پہ جائیں گے. ظاہر وہ الگ ٹریول کرتے ہیں، لیکن کیا وہ جائیں گے یا نہیں جائیں گے اس کا مجھے کوئی اطلاع نہیں ہے. لیکن جو اگر ہم ماضی دیکھیں اور جتنے ہم امپورٹنٹ ایشوز ہیں اور جو اس وقت سچویشن ہے اس میں مجھے لگتا ہے کہ فیلڈ مارشل بھی وہاں جائیں گے. اور لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے پہلے فیلڈ مارشل ایک دورہ کر چکے ہیں اور انہی ایشوز پہ، تو اب یہ اس کو ایک فائنل شیپ دی جائے گی ان چیزوں کو. دوسری بات یہ ہے کہ جو بریک تھرو ہوا ہے یہ بات چیت میں ٹرمپ نے جو کہا ہے، اس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کا یہ میرا انالیسز ہے، اس میں میرے پاس سالڈ انفارمیشن نہیں ہے. اس لیے اندازہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو نیو یارک پوسٹ کی صحافی کو جو بات کی ہے انہوں نے، اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ فیلڈ مارشل از اے فینٹاسٹک فیلڈ مارشل از اے فینٹاسٹک پرسن. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر، جو میں نے شروع میں بات کی ہے کہ یہاں پہ یہ سب چل رہا ہے، یہ دنیا کو جنگ سے بچایا ہے، عالم اسلام کو جنگ سے بچایا ہے ان تین لوگوں نے، اور اس میں ظاہر ہے سب سے زیادہ رول فیلڈ مارشل عاصم منیر کا ہے. ان کا جو اور پاکستان کو جو اللہ نے عزت دی ہے مئی 2025 کی انڈیا کے خلاف جنگ کے بعد، اس پہ فیلڈ مارشل کا اور میں کہوں گا ایئر چیف مارشل کا بھی بہت اہم رول تھا. نیوی کو اپنا کارنامے دکھانے کی مہلت نہیں ملتی تو وہ بھی اسی لائن میں ہوتے، لیکن پاکستان کی فوج نے، پاکستان کے دفاعی نظام نے بہت اچھا مظاہرہ کیا جس سے پوری دنیا پاکستان سے امپریس ہوئی ہے. اس کے بعد سے پاکستان اللہ کا شکر ہے اڑان کی طرف جا رہا ہے. اور میں نے یہ جب پہلا راؤنڈ ختم ہوا ایران امریکہ کے درمیان اسلام آباد ٹاکس میں، اور لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ فیل ہو گئی ٹاکس، ڈیڈ لاک آ گیا، تو میں نے تب ویلاگ کیا تھا 3 دن پہلے، میں نے کہا تھا نو ڈیڈ لاک، ایسا کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہے. اور کیسا ڈیڈ لاک؟ یہ تو ایک پروسیس ہے جس میں ایک ایونٹ ہوا ہے، اب اس پہ مزید بات ہوگی، اور وہی ہو رہا ہے اور ہو رہی ہے بات. اس میں ظاہر ہے سپوائلر اسرائیل ہے، وہ پوری کوشش کرے گا، نیتن یاہو پوری کوشش کرے گا کہ وہ اس کو خراب کرے، لیکن اللہ تعالیٰ کے اپنے کام ہوتے ہیں. نیتن یاہو کا ایک سپورٹر تھا وکٹر اوربان، ہنگری کا پرائم منسٹر، اور وہ ای یو کی جو بھی قرارداد ہوتی تھی اسرائیل کے خلاف اس کو ویٹو کرتا تھا. اب وہاں پہ الیکشن وہ ہار گیا ہے اور نیا وہاں پہ پرائم منسٹر آیا پیٹر مگائر، جس نے کہا ہے کہ وہ ای یو کی جو بھی ریزولوشنز ہوں گی اسرائیل کے خلاف اب، اور جو بھی فیصلے ہوں گے وہ ویٹو نہیں کرے گا ہنگری، اور وہ ان کو سپورٹ کرے گا. تو اسرائیل کو اسرائیل کا ایک پٹھو جو یورپین یونین کی فنکشننگ کو روک رہا تھا، وہ اب وہاں سے ختم ہو گیا ہے، اور اس کا اسرائیل پہ دباؤ آئے گا، اور یہ ٹرمپ پہ بھی دباؤ آئے گا، کیونکہ ٹرمپ کا بھی وہ بہت بڑا ایلائی تھا، اور ٹرمپ کا اتنا چہیتا تھا کہ ٹرمپ نے اپنے وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس کو بھیجا اس کی الیکشن مہم میں کام کرنے کے لیے، جلسے سے خطاب کرنے کے لیے، جو گیا اور خطاب کیا. اور پھر نیتن یاہو کا وہ اتنا بڑی ہے کہ نیتن یاہو نے اپنے بیٹے کو بھیجا اس کی کیمپین رن کرنے کے لیے، کیونکہ ہنگری میں بہت جوئش پاپولیشن ہے، اور تو اس لیے تو دونوں نے، نیتن یاہو نے اور ٹرمپ نے، دونوں نے کوشش کی کہ اوربان جیت جائے، لیکن اوربان ہار گیا. تو اللہ کے اپنے کام ہیں. اسی طرح اللہ نے عزت دینی تھی پاکستان کو اور عاصم منیر کو اور شہباز شریف کو اور اسحاق ڈار کو، تو وہ مل رہی ہے، لیکن عاصم منیر کا رول اہم ہے. اور میں اسی بنیاد پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ عاصم منیر کی ضرور بات ہوئی ہوگی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے، جو یہ پاکستان نے پھر آفر کیا ہے کہ آپ دوبارہ مذاکرات کے لیے یہاں پہ آئیں. اب اس میں کون آتا ہے؟ پریزیڈنٹ ٹرمپ تو نہیں آ رہے، اس میں کیا جے ڈی وینس آئیں گے؟ آئی ہیو مائی ڈاؤٹس کہ وہ دوبارہ آئیں، لیکن کون آتا ہے کون نہیں آتا اس کا فیصلہ ابھی 1-2 دن میں ہو جائے گا یا 2-3 دن میں ہو جائے گا. لیکن یہ بات اچھی خبر ہے کہ پاکستان جس پروسیس کو لے کے چلا تھا اس میں کوئی رکاوٹ، وہ جو پرائم منسٹر شہباز شریف نے ایک بات کی کہ بات ٹوٹتے ٹوٹتے جڑ جاتی تھی، تو ٹوٹتے ٹوٹتے پھر جڑی، اور اس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کا اہم رول ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے لیے اچھا کرے. ان لوگوں کے دلوں میں 3 لوگ جو پاکستان کو لیڈ کر رہے ہیں اس وقت، ان کو مضبوط رکھے، ان کو آستین کے سانپوں سے بچائے، بس یہ میری دعا ہے. اور ان کو دشمنوں سے بھی بچائے اور دشمنوں کے دوستوں سے بھی بچائے. یہ جو بات میں نے آخری کی ہے نا، آستین کے سانپ اور دشمنوں کے دوست اور آستین کے سانپ، اس پہ میں بات کروں گا ضرور کبھی انشاءاللہ، اور تفصیل سے کروں گا، ذرا ہم ان سب چیزوں سے باہر نکل جائیں. تو اللہ کرے پاکستان کو اور عزت ملے اور اس لیڈرشپ کو بھی عزت ملے، اور پورا عالم اسلام محفوظ رہے، پوری دنیا محفوظ رہے، امن ہو، خوشحالی ہو.
اور غربت کم ہو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ۔